करीबन 30 गज का फासला मैंने पनाहगाह की तरफ तय किया। पसीने में मैं नहा गया। टांग में टखने से लेकर कूल्हे तक दर्द का एक सरकश दरिया बह रहा था। हर कदम एक तवील मुसाफत था जो मैं बेपनाह जबर के साथ तय कर रहा था। जूं जूं चोट ठंडी हो रही थी, तकलीफदेह होती जा रही थी। यही वक्त था जब एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूं लगा जमीन आसमान मेरी निगाहों में घूम गए हैं और चीड़ की चमकीली शाखों में उलझा हुआ चांद धड़ाम से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया है। मेरी तमाम हिस्से से मटकर कानों में आ गई और मैंने पूरी तवज्जो के साथ एक बार फिर वो आवाज सुनने की कोशिश की। हाँ, मैंने धोखा नहीं खाया था। वो आवाज मौजूद थी और बकायमी होशो हवास मेरे कानों से सुन रहे थे। वो आवाज एक नन्ही बच्ची की थी। वो इन वीरान पहाड़ों की तारीकी में रो रही थी और इन अहमक यात्रियों की इंसानियत का मातम कर रही थी जो उसे एक बेमायने शक की भेंट चढ़ाकर मौत के मुंह में छोड़ गए थे। वो यकीनन ज़रगोना थी। हम हफ्तों उसके इंतजार में रहे थे। आज वो अपनी बदकिस्मती की उंगली थामकर यहाँ पहुंच गई थी। मैंने अपनी जख्मी पिंडली की तरफ देखा और अपनी चोट का गम मेरे दिल में 100 गुना हो गया। मैंने बड़े कर्ब के साथ सोचा, क्या इन दोनों मसाइब को एक साथ ही आना था? ऐसा क्यों हुआ था? काश यूं ना हुआ होता। मैंने अपने आप पे बेपनाह जबर करके रुख फेरा और आवाज की सिमत पढ़ा। एक बार फिर हर कदम एक मुसाफत बन गया। तकलीफ की इंतहा को पहुंचकर तकलीफ का एहसास जरा कम हो गया था और मुझे यूं लग रहा था कि घुटने के नीचे टांग सुन होती जा रही है। पाँव को उठाकर रखना मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसे ऊंची नीची जगहों पर घसीटना पड़ रहा था। झटकों के सबब पूरे जिस्म में दर्द की लहरें फैल रही थी। ना जाने कितनी देर मैंने ये जागुसल कोशिश जारी रखी। शायद 10 मिनट, 15 मिनट, शायद 20-25 मिनट। और फिर मैंने खुद को एक दर्दनाक मंजर के रूबरू पाया। मैं लाहौर में एक अरसा गुजार चुका हूँ। पाकिस्तान में और भी बेशुमार लोग हैं जो खासे एडवांस इलाकों में रहते हैं, पढ़े लिखे, रोशन ख्याल और बाखबर। इन लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि हमारी दूर दराज कोहिस्तानी वादियों में ऐसे लोग और ऐसे रस्म रिवाज मौजूद हैं जिनका वजूद सदियों से जूं का तू बरकरार है। मैंने इस चांदनी रात में जो मंजर देखा वो किसी भी सदियों पुरानी तहजीब का हिस्सा मालूम होता था। मैंने 5-6 साल ज़रगोना को देखा। उसकी आंखें सफेद पट्टी से बंधी हुई थीं और हाथ भी पुश्त पर मोड़कर सफेद पट्टी से बांधे गए थे। वो नरपाल देवता के मुजस्समे से 50-60 कदम के फासले पर यूं खड़ी थी जैसे तारीकी और सर्दी के समंदर पर एक तिनका तैर रहा हो। इन जानलेवा घाटियों के दरमियान वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो रो रही थी। कभी 10 कदम एक तरफ चलती, कभी दूसरी तरफ। वो अपने पैदा करने वाले माँ बाप को पुकार रही थी, मामा, पापा। उसकी हिचकी बंधी हुई थी। वो जिन्हें पुकार रही थी वो यहाँ नहीं थे, वो कहीं भी नहीं थे। इन दोनों में से एक गुनाहगार था और एक बेगुनाह, लेकिन वो दोनों उसे हमेशा के लिए दुनिया के दुखों के हवाले करके चले गए थे। मैंने अपनी रही सही कुव्वत जमा की और आगे बढ़कर इस नन्ही मुन्नी गुड़िया को अपने बाजुओं में भींच लिया। मैं एक बार फिर उसकी जिंदगी का वसीला बन चुका था। मुझे आज फिर वसीला बनने की कोशिश करना थी। जो ही मैंने ज़रगोना को गले लगाया, उसने खौफ के मारे एक चीख मारी। ये चीख इन वीरान पहाड़ों के सन्नाटों में दूर तक गूंजी। मैंने जल्दी जल्दी उसकी आंखों से पट्टी खोली और कहा, ये मैं हूं, तुम्हारा अंकल। मुझे पहचाना नहीं तुमने? चमकीली चांदनी में मुझे ज़रगोना के खद्दोखाल साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से चूंकि पट्टी अचानक हटी थी, लिहाजा वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उस पर जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो फटी फटी नजरों से अपने गर्दोपेश को देख रही थी। फिर उसने बड़े ध्यान से मेरा चेहरा देखा और हिचकियां लेते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मैं नहीं लाया, कुछ और लोग लाए थे, लेकिन अब वो भाग गए हैं। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने उसे फिर बाहों में ले लिया। मेरी पिंडली में बेहद शदीद टीसें उठ रही थी। मैं बोलता तो यूं महसूस होता था कि आवाज लड़खड़ा रही है। वो मुझे क्यों लाए थे यहाँ? मैं अपने मामा पापा के पास वापस जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ले जाएंगे उनके पास? मुझ पर यह अफसोसनाक इंकशाफ हुआ कि ज़रगोना अभी तक अपने वालिदैन की मौत से बेखबर है। हाँ, तुम जो कहोगी वही होगा, लेकिन ये रोना बंद करो। ये ना हो कि जो लोग तुम्हें पकड़कर यहाँ लाए हैं वो तुम्हारी आवाज सुनकर फिर वापस आ जाएं। मेरी इस बात ने नन्ही ज़रगोना पर फौरी असर किया। वो एकदम सहम कर खामोश हो गई। उसके हाथ अभी तक पुश्त पे बंधे हुए थे और वो उन्हें खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने सफेद पट्टी की गिरह खोलकर उसके हाथ आजाद कर दिए। मेरे जहन में हलचल सी मची हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
میرے پاؤں سے وزنی شکنجا پیوست تھا اور گھٹنے سے نیچے ٹانگ سن ہو کر رہ گئی تھی. کاش ارزری گل میرے ساتھ ہوتا. مجھے اس کی کمی بے حد شدت سے محسوس ہوئی. میرے سامنے دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ زرغونہ کو لے کر اپنی پناہ گاہ یعنی اس کھنڈر میں چلا جاؤں جسے دیویوں کا پنگھٹ کہا جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر اپنے پاؤں کا شکنجا کھولنے کی کوشش کروں اور اس کے ساتھ ساتھ زری گل کا انتظار بھی کروں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسے تیسے آگے بڑھوں اور زرغونہ کو ان گھاٹیوں سے نکال کر بستی کی بیرونی حدود میں پہنچا دوں. زرغونہ سمجھدار تھی. میں اسے سمجھا سکتا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے کہ اوس خود بستی نہیں پہنچی بلکہ اسے پہنچایا گیا ہے. ایسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ بستی والوں سے قبول کر لیں اور اس کی جان بچ جائے. یقیناً زرغونہ پہلی بچی تو نہیں ہوگی جو اس رسم کی بھینٹ چڑھنے سے بچے گی. اس سے پہلے بھی کچھ خوش نصیب بچے اس بے رحم آزمائش پر پورے اترے ہوں گے. زرغونہ کو بھی ان میں سے ایک سمجھ لیا جائے گا. دھیمی دھیمی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی. یہ ہوا تیز دھار خنجر کی طرح ہمارے کپڑوں سے آر پار ہو رہی تھی. چھوٹی چھوٹی بدلیاں بھی آسمان پر تیرنے لگی تھی اور کبھی کبھی چاند ان میں چھپ کر رہ جاتا تھا. میں نے ٹانگ سے اٹھنے والی درد کی بے پناہ لہروں پر ضبط کیا اور کھڑا ہو گیا. اور زرغونہ چلیں. کہاں؟ تمہارے گھر. ماما پاپا کے پاس. میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے ساتھ لے کر چل پڑا. مجھے بری طرح لنگڑاتے اور کرہاتے دیکھ کر زرغونہ کی پریشانی بڑھ گئی. وہ مجھ سے لنگڑاہٹ کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن جھجک رہی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میرے پاؤں میں لوہے کا شکنجا ہے اس لیے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے. شکنجا کا لفظ زرغونہ کے لیے نیا نہیں تھا. وہ یہاں ماداروں کے پاؤں میں سے شکنجے اور بیڑیاں وغیرہ دیکھتی ہی رہتی تھی. اس نے مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا. میں قدم اٹھاتا تھا. شکنجے کا وزنی لوہا پتھروں پہ گھسٹتا تھا اور ایک منحوس آواز پیدا ہوتی تھی. میں نے جاگرز ٹائپ جوتے پہن رکھے تھے. میں صاف محسوس کر سکتا تھا کہ میرا دایاں جوتا خون میں لتھڑ گیا ہے اور پاؤں جوتے کے اندر کچکچا رہا ہے. 8-10 قدم اٹھانے کے بعد میں رک جاتا, سانس درست کرتا اور پھر چلنے لگتا. سخت سردی کے باوجود پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور منہ بالکل خشک ہو گیا تھا. یوں لگتا تھا کہ میں ابھی چکرا کر گر جاؤں گا, لیکن قوت ارادی آگے بڑھائے چلی جا رہی تھی. قریباً 1 فرلانگ چلنے کے بعد میں بیٹھ گیا. درد سے ہارا و ذہن بار بار یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اپنی پناہ گاہ کی طرف مڑ جاؤں. پہلے اس منحوس شکنجے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کروں, اس کے بعد کچھ اور سوچوں. لیکن جب بچی کی طرف دیکھتا تھا تو درد سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا. بچی کو اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی جان کے لیے بھی شدید خطرات پیدا کر دیے جائیں. 5-10 منٹ دم لے کر میں پھر اٹھ کھڑا ہوا اور زرغونہ کو ساتھ لے کر چل پڑا. درد کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے میں نے زرغونہ کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی. میں نے اسے سمجھایا کہ گھاٹیوں سے نکلنے کے بعد میں اس کے ہاتھ دوبارہ باندھ دوں گا اور آنکھوں پر پٹی بھی چڑھا دوں گا. وہاں سے بستی کے مکانات زیادہ دور نہیں ہوں گے. وہ سیدھی چلتی چلی جائے گی تو ذرا دیر میں پہرے داروں تک پہنچ جائے گی. پہرے دار اسے واپس بستی میں لے جائیں گے. وہ میری پوری بات سن کر بولی, اور میرے ماما پاپا؟ وہ دونوں بھی بستی میں ہیں. پہرے دار تمہیں ان سے ملوا دیں گے. وہ نہیں ملوائیں گے. میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں, مجھے میرے ماما پاپا سے کوئی نہیں ملواتا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اب بہت اچھے انکل, آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. آپ میرے ساتھ میرے ماما پاپا کے پاس چلیں. بیٹا جی, میں ابھی نہیں جا سکتا. میں جاؤں گا تو پہرے دار مجھے گولی مار دیں گے. میں قیدی ہوں نا. میرے پاؤں میں شکنجا بھی تو اسی لیے ہے. میرے پاپا آپ کو بچا لیں گے. سارے پہرے دار ان سے ڈرتے ہیں. میں ان سے کہوں گی, وہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. فی الحال تمہارے پاپا بھی مجھ سے ناراض ہیں. پہلے میں ان کی ناراضگی دور کر لوں, پھر تم سے بھی ملوں گا اور تمہارے پاپا سے بھی. وہ کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ یہ ساری باتیں تمہارے سمجھنے والی نہیں ہیں. میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا. وہ ایک دم چپ ہو گئی. مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا. در حقیقت درد کی شدت نے میرا دماغ معاف کر رکھا تھا اور برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی. میں بچی کا بازو تھام کر چلتا رہا اور رائفل کی نال میرے زخمی پاؤں کو سہارا دیتی رہی. رائفل کے دستے پر میری گرفت مضبوط تھی, اس لیے کہ یہ رائفل میرے لیے بیساکھی کا کام کر رہی تھی, اور اس لیے بھی کہ کسی بھی وقت اس رائفل کے اصلی استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی تھی. میں اس لانتی رسم کی تفصیلات سے بے خبر تھا. عین ممکن تھا کہ بدنصیب بچے کو نرپال دیوتا کے قریب چھوڑ کر کچھ لوگ آس پاس موجود رہتے ہوں اور بچے کی نگرانی کرتے ہوں. اگر ایسا تھا تو کسی بھی وقت کسی بدبودار جنگلی سے میری ملاقات ہو سکتی تھی. قدم اٹھاتے ہوئے کسی وقت میرے منہ سے کرہا نکل جاتی تو زرغونہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگتی. میری تکلیف جیسے براہ راست اس کے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی. وہ میرے بازو سے یوں چمٹی ہوئی تھی کہ بازو ہی کا ایک حصہ محسوس ہوتی تھی. قریباً 1.5 میل کا وہ سفر میری زندگی کا طویل ترین سفر تھا.
ہر قدم اٹھانے کے لیے مجھے اپنے آپ سے دیوانہ وار جنگ کرنی پڑی تھی۔ بالآخر درد کا یہ لامتناہی سلسلہ ختم ہوا اور 100-150 گز کی دوری پر مجھے وہ درخت نظر آنے لگے جو بستی کی بیرونی حد بناتے تھے۔ یہاں 2-3 بیرک نما کمرے تھے۔ ان کمروں میں مسلح پہرے دار رات بھر موجود رہتے تھے۔ ایسے بیرک نما کمرے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بستی کے چاروں طرف موجود تھے۔ چاند گہری بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔ قرب و جوار تاریک نظر آنے لگے تھے۔ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر میں زرغونہ کو بستی کی حدود سے کچھ مزید قریب لے گیا۔ وہ کسی طور دوبارہ آنکھوں پر پٹی بندوانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ بھی بے حد مشکل تھا کہ وہ اس سنسان تاریکی میں تن تنہا بیرکوں کی طرف جائے۔ میں نے ایک تناور درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر اسے مسلسل سمجھایا، یہاں تک کہ وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ اسے نیم رضامند کر لینا بھی میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ تاہم اس کامیابی میں زرغونہ کی غیر معمولی ذہانت اور کوشش کو بھی دخل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرغونہ کی جگہ کوئی اوسط صلاحیتوں والا بچہ ہوتا تو وہ کبھی بھی میری خواہش کے مطابق عمل نہ کر سکتا۔ میں نے زرغونہ کے ننھے ہاتھ جو گرم دستانوں کے باوجود یخ ہو رہے تھے اس کی پشت پہ باندھے، پھر دوسری سفید پٹی اسی انداز میں اس کی آنکھوں پہ چڑھا دی جس انداز میں جاتریوں نے چڑھائی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں تسلی تشفی کے بول ڈال کر اس کی پیشانی چومی اور بیرکوں کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیرکوں کی طرف بڑھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی زندگی اور سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ ان لمحات میں اپنے پاؤں کی تکلیف یکسر بھول گیا تھا۔ شاید یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں شدید طور پر زخمی ہو چکا ہوں اور میرے پاؤں میں 10-12 کلو لوہا پرویا ہوا ہے۔ بیرکوں کا فاصلہ اب 70-80 گز کے قریب تھا۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ زرغونہ کس طرف گئی ہے۔ میری ہدایت کے عین مطابق کچھ آگے جا کر زرغونہ نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ انتظار اور فکر مندی کی یہ گھڑیاں میرے لیے بہت طویل تھیں۔ بیرکوں کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چاند کے چہرے سے بدلی کا سیاہ نقاب سرک گیا۔ اس نقاب کے سرکتے ہی نشیب و فراز روشن ہو گئے اور ان نشیب و فراز پہ لہلہاتی ہوئی تمام نباتات بھی چمک اٹھی۔ میں نے دیکھا چیڑ کے ایک بلند درخت کے قریب 3 انسانی حولے موجود تھے۔ یقینی بات تھی کہ وہ مسلح محافظ ہیں۔ ان میں سے ایک نے کسی بچے کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا۔ یقیناً وہ زرغونہ تھی۔ چند لمحے بعد وہ لوگ بیرک نما کمرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، لیکن اس بوجھ کے ہٹتے ہی ٹانگ کی تکلیف شدت سے جاگ اٹھی۔ میں نے اس تکلیف کو سمیٹتے ہوئے اپنی جگہ سے حرکت کی اور رائفل کے سہارے نشیب کی طرف بڑھنے لگا۔ اس موقع پر میں نے خصوصی احتیاط کر رہا تھا کہ شکنجے کی گھسیٹنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ آواز پہرے داروں کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ جو ہی میں ہموار جگہ سے گزر کر دوبارہ گھاٹیوں میں داخل ہوا، میرا سفر دشوار ترین مرحلے میں داخل ہو گیا۔ چڑھائی چڑھنا بے حد مشقت طلب اور اذیت ناک تھا۔ ویسے بھی زرغونہ کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچانے کے بعد میں خود کو ایک دم نڈھال محسوس کرنے لگا تھا۔ ڈھلان پر چڑھتے ہوئے یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑ رہی ہوں۔ میں ذرا سانس لینے کے لیے ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیم تاریکی میں غور سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ سفید بوٹ سیاہی مائل نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی خون میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے شکنجے پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کا لوہا برف کی طرح سرد تھا اور قریباً 10 ملی میٹر موٹی سلاخ میری پنڈلی سے آر پار تھی۔ در حقیقت اس شکنجے میں 3 سلاخیں تھیں جو طاقتور اسپرنگ کے ذریعے ایک ساتھ حرکت کرتی تھیں۔ بارودی سرنگوں کی طرح ایسے شکنجے بھی مخصوص دباؤ کے بعد حرکت میں آتے ہیں۔ میرے پاؤں کے دباؤ سے اسپرنگ کا کھٹکا کھل گیا تھا اور تینوں سلاخیں بے پناہ قوت کے ساتھ حرکت میں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک نوکیلی سلاخ میری پنڈلی میں ٹخنے سے 2-3 انچ اوپر ترازو ہو گئی تھی۔ مجھے چند ماہ پہلے کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو سری لنکا میں پیش آیا تھا۔ راکوانا ٹاؤن سے واپس آتے ہوئے ہم بانس کے ایک گھنے جنگل میں رکے تھے۔ تانگورے کا بھائی دامودر ہمارے ساتھ تھا اور انسپیکٹر شاد بھی۔ ہاتھیوں سے ڈر کر بھاگتے ہوئے انسپیکٹر شاد کا پاؤں ایک ایسے ہی شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ ایک دیو ہیکل ہاتھی نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر پتھر کے سہارے دم لینے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک لڑکھڑا گیا۔ میرا سر بڑے زور سے کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی تاریکی کی چادر کچھ اور تاریک ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ ہوش اور بے ہوشی کی وہ درمیانی حالت نہ جانے کتنی طویل تھی۔ مختلف چہرے میرے تصور پر یلغار کر رہے تھے۔ پاناما، ٹانگ سے معذور کوکی دادا، اس کی غمزدہ بیٹی ساپینا اور رنگین مزاج کیرولین۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں یک بستہ ویرانے میں پڑا ہوں
اور برفانی ہوا میرے جسم کو چھیدتی ہوئی گزر رہی ہے، لیکن ہوا کی یہ اذیت ناک کاٹ اور ٹانگ سے اٹھنے والی درد کی لہریں دل و دماغ پر وہ اثر نہیں کر رہی تھی جو انہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی تکلیف انتہا پر پہنچ کر اپنا اثر کھو رہی تھی۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر اس حالت میں پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ ذہن کو ایک گہری تاریکی نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسی کھنڈر نما کمرے میں پایا جسے دیویوں کا پنگھٹ کہا جاتا تھا، اور جس میں زری گل اور میں پچھلے 12-13 روز سے مقیم تھے۔ میں فرش پر چت لیٹا تھا، لیکن فرش ٹھنڈا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے قریب ہی سرخ انگاروں والی خوشنما اور حرارت بخش آگ جل رہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ کمرے کی سلاخدار کھڑکی سے آگے نیلگوں آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ زری گل کا چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ رات کے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں تازہ ہوئے۔ پھر ایک دم اٹھ کر میں نے اپنی پنڈلی کی طرف دیکھا۔ منحوس شکنجہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں ننگے تھے اور زخمی پنڈلی والا پاؤں کچھ سوجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہاں کون لایا مجھے؟ میں نے زری گل سے پوچھا۔ میں اور زری گل۔ کمرے کے گوشے سے آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں صفدر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صفدر کو دیکھ کر میں اپنی ساری کوفت بھول گیا اور سخت نقاہٹ کے باوجود اٹھ بیٹھا۔ ارے رے، لیٹے رہیے، آپ کو کچھ تو پروٹوکول دیجیے اپنی بیماری کو۔ میں کوئی بیمار نہیں ہوں، میں نے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ صفدر کے ہاتھ میں گرم گرم دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے یہ گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے دودھ پی کر گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ استاد صاحب، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا، ہمارا تو سوچ سوچ کر دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ صفدر نے زری گل کو گھور کر دیکھا اور مجھ سے کہا، فی الحال آپ آرام کرے جناب، یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہوں اور خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے میں نیچے گھاٹیوں میں نڈھال ہو کر گر گیا تھا۔ گر نہیں گئے تھے، آپ بے ہوش پڑے تھے۔ یہ تو ہمارا قسمت اچھا تھا اور آپ کا بھی اچھا تھا کہ ہم نے رات کو واپس آنے کے بجائے صبح منہ اندھیرے ہی آنا اچھا سمجھا۔ ہم اور صفدر صاحب سیدھے اس کمرے میں آیا، یہاں آپ کا نام و نشان نہیں ملا۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، اتنے میں دن نکل آیا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ادھر نیچے چڑ کے درختوں میں ایک جگہ صفدر صاحب کو خون کا دبا نظر آیا۔ ایسا دبا کئی جگہ موجود تھا، ایک دو جگہ تو بالکل بوٹ کا نشان بنا ہوا تھا۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ آپ کے بوٹ کا نشان ہے۔ خود ہمارے دل میں ایک دم گڑبڑ ہو گیا۔ ہم نے سوچا اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو ہم اس ساری بستی کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ ہم نے صفدر صاحب کے ساتھ مل کر خون کے دبوں کا پیچھا شروع کیا اور ہم نیچے گھاٹیوں میں اتر گئے۔ قریباً 1 گھنٹے کے اندر ہمارا محنت رنگ لے آیا اور ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ کا رائفل آپ کے پاس پڑا تھا اور آپ کا پاؤں خون میں لت پت تھا۔ یہ ہمارا زرد قمیص دیکھ رہے ہیں نا آپ، بالکل اس کی طرح رنگ ہو رہا تھا آپ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت سخت جان ہیں، بالکل بدر منیر کے مافق۔ آپ کی جگہ اور کوئی 3-4 گھنٹے اس طرح سردی میں پڑا رہتا نا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ابھی ہم آپ کو وہاں سے اٹھانے کا کوشش کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا آوازیں آیا۔ ہم بلندی پر تھا، اس لیے آنے والوں کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ 7-8 بندہ تھا، ان کے پاس رائفلیں بھی تھی۔ وہ کسی چیز کو کوستا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ صفدر صاحب کا خیال ہے کہ ادھر دوسری طرف بھی آپ کے قدموں کا نشان موجود تھا اور وہ لوگ اسی کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ صفدر صاحب نے بڑا ہوشیاری دکھایا، ایک دم آپ کو کندھے پر ڈالا اور وہاں سے چل نکلا۔ 3-4 فرلانگ دور آ کر ہم درختوں کے نیچے گھنے جھنڈ میں چھپا رہا۔ ہم نے وہاں کوئی 1 گھنٹہ گزارا اور جب ہم کو پورا تسلی ہو گیا کہ آس پاس اور کوئی نہیں اور وہ سارا کتے کا بچہ واپس جا چکا ہے تو ہم وہاں سے نکل آیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر یہاں واپس پہنچا۔ اسی دوران میں وہ بدماش کا بچہ ناسا بھی وہاں پہنچ گیا۔ آپ کی ٹانگ میں اٹکے ہوئے شکنجے کو دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ شکنجہ کہیں آس پاس سے ہی آپ کے پاؤں کو لگا ہے۔ اس وقت آپ تھوڑا ہوش میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ ناشا نے کہا کہ آپ کا ہوش میں آنا ٹھیک نہیں کیونکہ شکنجہ نکالتے وقت آپ کو تکلیف ہوگا۔ وہ فوراً بستی واپس گیا اور وہاں سے کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے پاس اوزار تھا اور ایک چھوٹا سا شیشی بھی جس میں نیند کا دوائی تھا۔ ہم نے اس دوائی کا چند قطرہ آپ کے منہ میں ٹپکایا اور پھر جب آپ پھر سے لمبا سانسیں لینے لگا تو اوزاروں کی مدد سے آپ کے پاؤں سے شکنجہ نکال لیا۔ وہ دیکھیں، وہ پڑا ہے وہ شکنجہ۔ زری گل نے لکڑیوں کے چھوٹے سے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا قریباً 10-12 کلو وزنی زنگ آلود شکنجہ میرے خون سے داغدار تھا۔ صفدر صاحب، باقی کا بات آپ بتائیں، زری گل نے نسوار کی چٹکی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا،
باقی کی بات یہ ہے کہ جب جناب زری گل نے کوئی بات چھوڑی نہیں، تکلیف کے باوجود میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ٹانگ کو حرکت دی تو زخم سے سختی سے اٹھی۔ میں نے صفدر سے پوچھا، ہڈی تو بچ گئی ہے نا؟ 100%۔ بہرحال خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے، آپ کو مکمل آرام کرنا ہوگا۔ ہم آپ کو خون دینے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک لے سکتا ہے۔ زری گل نے فلمی انداز میں بولا اور جذباتی انداز سے میری طرف دیکھنے لگا۔ لیکن یہاں خون تیرا باپ لگائے گا مجھے؟ خون لگانا کو ضروری نہیں ہوتا، ویسے بھی خون سے طاقت آ سکتا ہے۔ آزادی کی لڑائی میں ہمارے دادا نے قبائلی سردار کو اپنا خون دیا تھا، بس پیالہ بھر کر پیش کر دیا تھا، خواب غٹا غٹ چڑھا گیا تھا اور فوراً مر بھی گیا ہوگا۔ نہیں جناب، وہ قبائلی تو سن 47 تک زندہ رہا، اس کے بیٹے نے سرحد سے الیکشن لڑا تھا، اب اس بیٹے کی اولاد بھی سیاست میں ہے، وہ سب لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ۔ یعنی خون کی ایسی چاٹ لگی کہ اب بھی خون ہی پی رہے ہوں گے۔ اس حساب سے تو سارا قصور زری کے دادا کا ہے نا؟ صفدر نے لقمہ دیا۔ زری گل نے ناراض لہجے میں کہا، دیکھیں صفدر صاحب، ہم آپ کا عزت دل سے کرتا ہے، آپ ہم سے مذاق نہ کیا کیجیے۔ صفدر نے کہا، شاہ جہان صاحب، اب آپ ہی مذاق کیا کیجیے، کیونکہ زری گل تو میری دل سے عزت کرتا ہے۔ زری گل منہ کھول کر اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفدر نے بات پلٹ دی، شاہ جہان صاحب، اصل بات سے تو میری توجہ ہٹ گئی ہے، اور شاید میرے ساتھ ساتھ زری گل کی بھی۔ میں صفدر کا اشارہ سمجھ رہا تھا، ظاہر ہے وہ میرے زخم کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اور ان حالات کے بارے میں بھی جو مجھے نیچے گھاٹیوں میں لے کر گئے۔ میرا ذہن پریشانی کی آماجگاہ بن گیا تھا، خاص طور سے یہ جان کر کہ کچھ لوگ میرے زخمی پاؤں سے رسنے والے خون کا تعاقب کرتے ہوئے ان گھاٹیوں تک آئے تھے۔ بہرطور میں نے فوراً اپنی اس پریشانی کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے زری گل کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ کل رات وہ کچھ ہوا تھا جس کا انتظار ہم پچھلے 2 ہفتوں سے ہر رات کر رہے تھے، یعنی زرغونہ ان پہاڑوں میں لائی گئی تھی۔ ہم کو تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، زری گل آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ کل رات یہاں زرغونہ کی آواز سن کر مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کرنا پڑا۔ میں زخمی ہو چکا تھا اور تکلیف سے بے حال تھا، مگر زرغونہ کو بے یار و مددگار چھوڑنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر میں نے صفدر اور زری گل کو تفصیل سے سب کچھ بتایا جو کل رات دوسرے تیسرے پہر تک پیش آیا تھا۔ وہ حیرت میں گم سنتے رہے اور کبھی کبھی سوالات بھی کرتے رہے۔ میں نے کہا، ایک بات مجھے رہ رہ کر پریشان کر رہی ہے۔ کون سا بات؟ رات ٹانگ میں تکلیف اتنی شدید تھی کہ سد بد قائم نہیں رہی۔ اب خیال آ رہا ہے کہ میرے پاؤں سے رسنے والا خون میرے ہاتھوں پہ بھی لگا ہوگا، میں یہی ہاتھ زرغونہ کو بھی لگاتا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ زرغونہ کے کپڑوں پر خون دیکھ کر ہی پہرے دار شک میں پڑے ہوں اور صبح سویرے گھاٹیوں میں پہنچ گئے ہوں۔ آپ کے اندیشے میں کافی وزن ہے، صفدر بولا۔ یقیناً وہ لوگ کسی شک کے تحت ہی گھاٹیوں میں پہنچے تھے۔ راستے میں جب انہیں آپ کے پاؤں کے نشانات مل گئے تو وہ مزید ہوشیار ہو گئے۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ ابھی کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، تم زری گل کے ساتھ کیسے چلے آئے؟ میں تو تمہیں جاتروں میں چھوڑ کر آیا تھا، تمہارے پاؤں سے گولا باندھا گیا تھا۔ یہ سب نئے سردار سدرت کی مہربانی ہے، میری معلومات کے مطابق وہ آپ کا دوست بھی ہے۔ دوست تو بے شک ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا، اس نے ہیلے بہانے سے مجھے جاتریوں سے حاصل کر لیا تھا، جاتروں سے نکال کر وہ مجھے تخت میں لے آیا تھا۔ 6-7 روز پہلے میرے پاؤں سے گولا بھی نکال دیا گیا اور دیگر پابندیاں بھی نرم کر دی گئیں۔ 1-2 دفعہ سردار مجھ سے بے تکلفی کے ماحول میں بات چیت بھی کر چکا ہے۔ اس بات چیت کا اہم موضوع آپ اور زری گل ہی رہے ہیں۔ میں اور زری گل؟ وہ کیوں؟ صفدر نے ایک طویل سانس لی اور لوہے کی سلاخ سے آگ کو کرویدتے ہوئے بولا، سردار سدرت آپ دونوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرے خیال میں اسے خطرہ ہے کہ جاتریوں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ وہ اس وادی میں جاتریوں کی طاقت سے بخوبی واقف ہے اور جانتا ہے کہ ایک دفعہ جس کے پیچھے وہ پڑ جائیں اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ سردار سدرت کا خیال ہے کہ آپ وادی میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے خود کو انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ آپ پر ابھی تک قتل کا الزام نہیں لگا ہے، لہٰذا کسی سنگین سزا کا خطرہ بھی نہیں۔ ایک بار جب آپ خود کو محافظوں کے حوالے کر دیں گے تو پھر سردار سدرت بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کے لیے جاتریوں سے رعایت حاصل کر سکے یا کسی اور ڈھنگ سے آپ کی مدد کر سکے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، یہ بات تم سے سردار سدرت نے کہی ہے یا تم نے خود اندازہ لگایا ہے؟ یہ ساری باتیں سردار نے خود مجھ سے کہی ہیں۔ سردار کے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ آپ یا زری گل کسی ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کریں گے۔ ایسے میں میں سردار کا نقطہ نظر آپ تک پہنچا دوں گا۔ کل رات جب میرے واکی ٹاکی پہ زری گل کا بھیجا ہوا سگنل موصول ہوا اور میں نے اس سے بات کی تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ سے ملوں گا۔
میں رات کو اس مکان پر پہنچ گیا تھا جہاں زری گل ناشا کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. الگ صبح بلکہ منہ اندھیرے ہم گھاٹیوں کی طرف چلے آئے تھے. صفدر نے بات ختم کی اور ہم تینوں اپنی اپنی سوچ میں ڈوب گئے. کچھ دیر بعد زری گل بولا, واپس جانے کو تو ہمارا بہت دل چاہتا استاد صاحب, لیکن ہم کو اور بات اچھی طرح غور کر لینا چاہیے. یہاں پر جاتریوں کی شان میں ذرا سا بھی گستاخی برداشت نہیں فرمایا جاتا, اور ہم نے تو سرنگ سے نکلتے وقت عزت مآب جاتری کو اچھا خاصا پیٹی لگا دیا تھا. وہ لوگ ہم کو 100 گنا پیٹی لگائے گا, پھر بھی ان کا تسلی نہیں ہوگا. بات تو تمہاری ٹھیک ہے زری گل, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ ہماری کارروائی کے دوران ایک مقامی ہلاک بھی ہو چکا ہے. صفدر بولا, شاید آپ کا اشارہ مستان نامی اس کارندے کی طرف ہے جسے آپ کندھے پر اٹھا کر بھاگے تھے اور پیچھے سے چلنے والی گولی اس کے سر میں لگی تھی. میں نے اس بات میں جواب دیا. وہ بولا, میری رائے میں اس واقعے کی طرف سے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس قتل کا الزام آپ پر نہیں آئے گا. بے شک یہ لوگ جنگلی ہیں, لیکن ہمارے پڑھے لکھے مہذب لوگوں کی طرح قانون کی منمانی تشریحات نہیں کرتے. بہت سے قبائلی قوانین کی طرح ان کے قوانین بھی بے لچک اور دو ٹوک ہیں. صفدر صاحب, اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہاں کا قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی پسند کی لڑکی کو بگا کر لے جائے تو اس کے ساتھ زیادہ کھینچا تانی نہیں کیا جاتا, اور لڑکی کا باپ بعد میں اپنے داماد کو معاف بھی کر دیتا ہے. شرط صرف اتنا ہوتا کہ لڑکی شادی شدہ نہ ہو. زری گل, بے موقع بات مت کیا کرو, میں نے سخت لہجے میں کہا. وہ ایک دم گڑبڑا گیا, پھر سر کھجاتے بولا, استاد صاحب ہم معافی چاہتا ہے. پتہ نہیں اس جنگلی پل میں کیا اثر تھا, ہم کو لگتا ہے ہمارا دماغ واقعی کچل گیا ہے. ہم جس طرف بھی دیکھتا ہے ہم کو لگتا ہے کلثوم کڑی ہے. میں نے صفدر سے کہا, اگر خدا نہ خواستہ جاتری واقعی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ زرغونہ از خود بستی میں واپس نہیں پہنچی تو کیا ہوگا؟ یقیناً اچھا نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ واپسی کی رسم دوبارہ ادا کی جائے یا پھر بچی کو کسی اور آزمائش میں ڈالا جائے. ہماری باتوں کے دوران میں ہی دروازے سے باہر آہٹ ہوئی. زری گل تڑپ کر اٹھا اور رائفل بدست دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا. صفدر بھی ایک دم چوکس نظر آنے لگا تھا. دروازے کی باریک جھریوں میں سے باہر جھانکنے کے بعد زری گل نے دروازہ کھول دیا. جنگلی گھوڑی جیسی دبلی پتلی اور چوکس ناشا دندناتی ہوئی اندر آ گئی. حسب معمول وہ موٹے اونی گاؤن میں تھی. پاؤں میں ٹریکنگ کے لیے استعمال ہونے والے بوٹ تھے. ہیلو, آپ کیسے ہو؟ اس نے میری مزاج پرسی کی. میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں. وہ ڈھلانے طے کر کے آئی تھی, لہٰذا سردی کے باوجود گرم ہو رہی تھی. پھر کمرے میں بھی آگ کی حدت موجود تھی. اس نے اپنا گاؤن اتار کر ایک طرف پھینک دیا. اندر سے وہی چمکتی بجلی نمودار ہو گئی جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی. نہ جانے کہ اس کے جسم کو دیکھ کر ایک ایسی کڑی کمان کا تصور ذہن میں آتا تھا جس سے ہزاروں تیر بھی چلا لیے جائیں تو اس کا تناؤ برقرار رہتا ہے. اس کے مختصر لباس پر 2-3 جگہ پیوند کاری کی گئی تھی. اس مرمت کی ضرورت اس وحشیانہ نوچ کھسوٹ کی وجہ سے پیش آئی تھی جو چند روز پہلے مستان نے غار میں اس سے کی تھی. اس حوث کاری کے آدھے پون گھنٹے بعد ہی مستان ہلاک ہو گیا تھا. گاؤن اتار کر بڑے مردانہ انداز میں وہ ہمارے قریب بیٹھ گئی اور میرے زخمی پاؤں کا معائنہ کرنے لگی. میں نے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی تو ایک بار پھر درد کے ٹیسوں نے پورے جسم کو جھنجھوڑ دیا. ناشا اپنے ساتھ ایک تھیلے میں ہمارے لیے کھانا لائی تھی اور اس کے علاوہ کچھ دوائیں بھی تھیں. اینٹی بایوٹک اور درد کش گولیاں تھیں. اس کے علاوہ زخم پہ لگانے کے لیے دوا تھی. ظاہر ہے کہ یہ سامان بھی کسی لاپتہ سیاح یا کوپیما سے تعلق رکھتا تھا. میرا خیال تھا کہ صفدر اور زری گل کی طرح وہ بھی کل رات کے واقعات جاننے کے لیے بے چین ہوگی, مگر ایسا نہیں تھا. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بستی سے کچھ اہم باتیں معلوم ہو چکی ہیں. یہ اندازہ درست نکلا. وہ بولی, مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ساری محنت ضائع گئی. زرغونہ کے کپڑوں پر خون کے نشانات پائے گئے ہیں. ان حرامی جاتریوں کو پورا یقین ہے کہ کسی نے رسم خراب کی ہے اور بچی کو گھاٹیوں سے اٹھا کر بستی کی حدود میں پہنچایا ہے. ایسی ضرورت کوئی مقامی شخص تو کر نہیں سکتا. بستی میں یہ بات عام کہی جا رہی ہے کہ یہ تم دونوں ہی کا کام ہے. جاتریوں کی ٹھکائی کے بعد یہ دوسرا جرم ہے جو تمہارے ہاتھوں ہوا ہے. جاتری تمہارے خلاف اور بفر گئے ہیں. جن گھاٹیوں میں تمہارے پاؤں کے نشانات ملے ہیں وہاں کا چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے. میرے تو خیال میں اب یہ دیویوں کا پنگھٹ بھی تمہارے لیے زیادہ محفوظ نہیں رہا. زرغونہ اب کہاں ہے؟ ظاہر ہے جاتریوں کے پاس ہوگی. اس کی زندگی اب بھی خطرے میں ہے. میں تڑپ کر رہ گیا. وہ معصوم آنکھیں میرے تصور میں چمکی جن میں یتیمی کے آنسو لرزتے تھے. ان آنکھوں پر چند روز پہلے تک ماں باپ کے بوسے سجتے تھے. اب وہ ساون بھادوں کی طرح روتی تھیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ماں باپ کے بعد بچے کا کیا حال ہوتا ہے یہ درد مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا. میں نے اور میری چھوٹی بہن نے
چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کی دائمی جدائی سہی تھی. ہم نے جل کوٹ کی گلیوں میں ننگے پاؤں اپنے امی ابو کو ڈھونڈا تھا. چلچلاتی گرمیوں اور کڑکتی سردیوں میں جب مرغیاں بھی بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہیں، ہم تن تنہا کونے خدروں میں چھپ کر رویا کرتے تھے. ہم نے ہتھیلیوں پر گرم چمٹوں کے داغ لیے تھے. ہم نے بھوکے پیٹ ظالم چچی کے دھکے کھائے تھے. ہاں، ہم سے بڑھ کر یہ درد کون سمجھ سکتا تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے سامنے زرغونہ نہیں، شفتہ ہے. مجھے اسے گود میں اٹھا کر جلکوٹ سے نکلنا ہے اور دور تک بھاگنا ہے. میں نے بمشکل خود کو فرش سے اٹھایا. درد کے سبب جسم سنسنا اٹھا. ایک اچھا دوست چہرے سے اپنے دوست کے احساسات بھانپ لیتا ہے. صفدر نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں شاہجہاں صاحب؟ آپ آرام سے لیٹیں. میں جو ہوں. میرے اور زری گل کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا بچی کو. ہم اس کا بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے. زری گل کا چہرہ بھی ایک دم تمتما اٹھا. اس کے اندر وہی پختون روح بیدار ہو گئی تھی جو اسے سنگین ترین خطرات سے نبرد آزما ہونے پر اکساتی تھی. ناشا نے اپنے سر کو جھٹک کر پیشانی سے بال ہٹائے اور بولی، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے سچنوی زبان میں بات مت کیا کرو. مجھے افسوس ہے، صفدر نے کہا اور پھر ناشا کو بتانے لگا کہ ہم زرغونہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے. ناشا نے اپنے مخصوص لہجے میں وادی کے تمام جاتریوں کو ایک کلاسیکل گالی دی اور بولی، یہ سب کے سب اپنے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی منڈوا کر پھینک دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وادی میں خوراک کی کمی کی وجہ یہ بچی ہے، کیونکہ یہ ناجائز ہے اور ناجائز بچے کا بوجھ پوری بستی پہ پڑتا ہے. میں ان جاتریوں سے پوچھتی ہوں، ان میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنی ولدیت کا ٹھیک سے پتا ہے؟ اگر قحط کی یہی وجہ ہے جو جاتری سمجھتے ہیں تو پھر بہت دیر پہلے یہاں کے مکینوں کو بھوکا مر جانا چاہیے تھا. وہ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھ کر اور جاتریوں کی شان میں قصیدے پڑھ کر واپس چلی گئی. اس نے کہا کہ وہ ایک دو روز میں جاننے کی کوشش کرے گی کہ بچی کو کہاں رکھا گیا ہے اور اب اس کے بارے میں جاتریوں کے کیا ارادے ہیں. جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پھر یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ پناہ گاہ اب ہمارے لیے زیادہ محفوظ نہیں ہے. ناشا کے جانے کے بعد ہم تینوں سوچ بچار میں مصروف ہو گئے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بچی ہے کہاں. پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا. یہ بات بھی ہرگز ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ سردار فطرت بھی بچی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ جاتریوں کی طاقت سے آگاہ بھی تھا اور ان کی ہٹ دھرمی سے بھی. یہی وجہ تھی کہ وہ بچی کی حمایت میں کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم سردار فطرت کو مکمل طور پر اعتماد میں لے لیں اور اس کے ساتھ مل کر بچی کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ ہم سب سے پہلے خود کو انتظامیہ کے حوالے کریں. سوچ بچار کے باوجود ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے. قریباً 1 گھنٹے بعد مجھے دوا وغیرہ کھلا کر صفدر بھی واپس چلا گیا. ناشا کی طرح اس نے بھی تہیا کر رکھا تھا کہ وہ کل تک بچی کا کھوج لگانے کی بھرپور کوشش کرے گا. اس کھنڈر میں ہم نے 24 گھنٹے مزید گزار دیے. ایک چوٹی پر واقع ہونے کی وجہ سے کمرہ ہر طرف سے برفانی ہوا کی زد میں رہتا تھا. اگر ہم مقامی قانون کا احترام کرتے ہوئے آگ جلانے سے پرہیز کرتے تو یقیناً منجمد ہو کر راہی عدم ہوتے. ہم نے 24 گھنٹوں میں کوئی چوتھائی من لکڑیاں تو جلائی ہوں گی. اب مزید لکڑیوں کی ضرورت تھی، لیکن زری گل باہر جانے سے کترا رہا تھا. اس ہرڈرامی کی ایک وجہ تو سردی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے زخمی کرنے والے شکنجے سے خوفزدہ ہو گیا تھا. اسے بجہ طور پر یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ارد گرد چھاڑیوں میں کوئی اور شکنجہ بھی موجود ہوگا اور بزبان خاموشی پکار رہا ہوگا، آبی جا دلدارا آبی جا. زری گل سرد پڑتے ہوئے کوئلوں کے قریب سے مٹ کر بیٹھ گیا اور بولا، استاد صاحب ہمارا ایک کام کر دیں. اس حالت میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ خوچے یہ چلنے پھرنے والا کام نہیں ہے، بس بات کرنا ہے. ہم کو انگلش میں نہیں آتا، ورنہ ہم ناشا سے خود پوچھ لیتا کہ اس کا چھوٹی ہمشیرہ کا کیا حال چال ہے. ٹھیک ہے، ابھی ناشا آتی ہے تو میں تمہاری طرف سے پوچھ دوں گا کہ اس کی چھوٹی بہن کا کیا حال چال ہے. اور اس نے تمہارے نام کو خط پتر تو نہیں دیا؟ نہیں جناب، خط پتر کا نہیں پوچھنا، پھر تو سارا بات ہی کل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سر بھی کل جائے. بس ڈھکا چھپا سا بات کرنا جی. جو مزہ ڈھکے چھپے میں ہے وہ اوپن بات میں کہاں. فلم ہیر رانجھا میں اعجاز نے کیسے ڈھکا چھپا بات کیا تھا فردوس سے. اگر وہ اوپر سے بابا نہ آ جاتا تو کماد کے کھیت میں ایک دم دونوں کا معاملہ فٹ ہو جاتا. کون بابا؟ وہی جناب جس کی ٹانگ میں پولیو تھا. ہاں یاد آیا، کیدو نام تھا اس کا. بڑی تحقیق کی ہے بھائی تم نے تو. ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ کیدو پولیو کی وجہ سے لنگڑا ہوا تھا. اسی دوران میں دروازے کے قریب آہٹ ہوئی. دستک کی آواز نے واضح کر دیا کہ آنے والی ناشا ہے. زری گل نے دروازہ کھولا.
नाशा के हाथ में हस्बे मामूल खाना था। लो जी, गरम गरम खाना आ गया, मैंने कहा। साथ ये गरम गरम खबर भी है, नाशा बोली। अगर खबर अच्छी होगी तो यकीनन जरगोना के बारे में ही होगी। मैंने खुशफिक्री का मुजाहरा करना चाहा। तुम ठीक कह रहे हो, ये खबर अच्छी नहीं है और जरगोना के बारे में भी नहीं है। किसी दिल जले ने रात बड़े पुजारी खारान के पेट में छुरा घोंप दिया है। वो जातरों के नीचे तहखाने में दस्तरखान सजाया बैठा था। कोई खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और छुरे से खारान पर हमला कर दिया। मुझे तो लगता है कोई फाका ज़्यादा होगा। खारान की मोटी तोंद और हाथी जैसी गर्दन देखकर कुड़ता रहता होगा। अब कहाँ है खारान? शिफा खाने में। 2 बाल्टी खून निकला उसके अंदर से। अभी पता नहीं कितनी बाल्टियां अंदर है। ये सब जातरी खून से भरे हुए हैं और ये आम लोगों का चूसा हुआ खून है। खारान नाशा का सगा बाप था, लेकिन वो बात ऐसे कर रही थी जैसे किसी अजनबी के बारे में की जाती है। वो सरतापा एक बागी लड़की थी। मैंने कहा, तुमने इस खबर का तारुफ बुरी खबर के तौर पे करा है। इसका मतलब है कि अंदरूनी तौर पर तुम्हें बाप के जख्मी होने का अफसोस है। कतन नहीं, मुझे दुख हुआ है, लेकिन एक और बात से हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बुरी खबर है। क्या बात है वो? 5 बड़े जातरियों की हिफाजत का जबरदस्त इंतजाम कर दिया गया है। सरदार के हुक्म के मुताबिक उनके करीब चुड़िया भी पड़ नहीं मार सकेगी। हमारे लिए ये अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा कि बच्ची किस जातरी की तहवील में है और उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। जरी गुल बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मुझसे पूछने लगा कि नाशा क्या बता रही है। मैंने बताया कि तुम्हारा होने वाला ससुर शदीद जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा है। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। कुलसुम का बाप? क्या हुआ इसे? मैंने मुख्तसर अल्फाज में जरी गुल को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। जरी गुल हैरान नजर आने लगा। इसी दौरान में खंडर से बाहर भागते कदमों की आवाज आई। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। यह सफदर था। जरी गुल ने दरवाजा खोला तो सफदर तोप से निकले हुए गोले की तरह अंदर आ गया। वो फूली हुई सांसों से बोला, शाहजहां साहब, आपको भी 5-10 मिनट में कोई फैसला करना होगा। यहाँ से जाना होगा या फिर खुद को सरदार के हवाले करना होगा। हुआ क्या है? आज सुबह सरदार सिदरत को बड़े जातरियों ने इबादतगाह बुलाया था। उन्होंने सरदार पर जोर दिया है कि आसपास की सारी घाटियों में आपको तलाश किया जाए। इबादतगाह से वापस आकर सरदार ने मुझे बताया है कि अभी थोड़ी देर में आपकी तलाश शुरू होने वाली है। ये एक तरह से सरदार की तरफ से इशारा है कि अगर मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं तो आपको खबरदार कर दूं। सरदार सिदरत बार बार ये कह चुका है कि आपको इधर उधर छुपने और भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। यकीनन अब भी इसकी यही मर्जी होगी कि आप खुद को मुहाफिजों के हवाले कर दें। मेरे नुक्ता नज़र से ये एक अहम इत्तला थी। इससे पहले भी डॉक्टर हेनरी भी हमें यही मुखलिसाना मशवरा दे चुका था कि हम इधर उधर भागने के बजाय खुद को जातरियों के हवाले कर दें। इसका कहना था कि जब तक हम इस वादी से नहीं निकल सकते तो फिर छुप नहीं सकते, और कब तक छुप सकते हैं। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कहीं नीचे जा चुका था। हम भूखे प्यासे कब तक इन घाटियों में भटक सकते थे। मैंने सवालिया नजरों से नाशा की तरफ देखा। जातरियों की जबरदस्त मुखालिफ होने के बावजूद वो भी तजब्जुब में नजर आ रही थी। शायद दिल ही दिल में वो भी यही सोच रही थी कि हमें वक्ती तौर पर सरनिगू हो जाना चाहिए। बामी सलाह मशवरे के बाद हमने फैसला किया कि हमें, यानी मुझे और जरी गुल को, सरदार की बात मान लेना चाहिए। जरी गुल को उस फैसले से इख्तिलाफ था और पठानी खून उसकी रगों में जोश मार रहा था, मगर मेरे फैसले के सामने उसको सर झुकाना पड़ा। हम खंडर में से निकल आए। ताहम खंडर छोड़ने से पहले हमने वहां अपनी मौजूदगी के बेशतर आसार मिटा दिए। हमें ये बात हर सूरत छुपानी थी कि हम करीबन 3 हफ्ते देवियों के पनघट में मौजूद रहे। जातरी टोला पहले ही हमारे खिलाफ भरा हुआ था। इन्हें मालूम हो जाता कि हमने मुकद्दस पनघट को भ्रष्ट किया है तो उनका गुस्सा आसमान को छू जाता। पूरी बस्ती में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जातरी को जदोकोब करके बच्ची को उठा ले जाने वाले दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। हम दोनों पर 2 इल्जाम और भी थे। पहला ये कि हमारी गैर कानूनी कार्रवाई के दौरान मस्तान नामी मुहाफिज एक दूसरे मुहाफिज की गोली से हलाक हुआ, और दूसरा ये कि हमने वापसी नामी इंतहाई अहम मजहबी रस्म को खराब करने की शर्मनाक जसारत की। तन्हाई में सरदार सिदरत ने हम दोनों से दोस्ताना लहजे में बात की और हमें बताया कि अगर हमें जातरियों के सामने पेश किया गया तो हमें क्या बयानात देने हैं। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो जातरियों से हमारी सजा में तखफीफ कराने में कामयाब रहेगा। सरदार से मुलाकात के बाद मुझे और जरी गुल को इसी बंदी खाने में पहुंचा दिया गया जहां उससे पहले मकतूल लड़के खानू की मां को रखा गया था। यहाँ बाकायदा कोठरियां बनी हुई थी। इन कोठरियों में कैदियों को जंजीरें वगैरह लगाकर रखा जाता था।
ہم دونوں سے یہ خاص رعایت کی گئی کہ ہمیں زنجیر نہیں لگائی گئی، صرف دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ بستی میں پہنچ کر ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی بستی میں وادی میں قحط کی سی حالت پائی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمیں صرف ایک بار کھانا دیا گیا۔ یہ کچے انڈوں اور قیمے کا وہی سیاہی مائل ملغوبہ سا تھا جو ہم سینکڑوں بار کھا چکے تھے۔ بندی خانے کے دیگر قیدی بھی لاغر اور کمزور نظر آئے۔ ہمارا خیال تھا کہ جاتریوں کے مطالبے پر ہمیں جلد ہی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیں جاتروں میں لے جائیں گے اور گن گن کر بدلے چکانا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سدرت کی حکمت عملی کام کر گئی ہے اور وہ کسی طور موز اور جاتریوں کو ہینڈل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ 72 گھنٹے کی قید کے دوران صرف 2 جاتریوں نے ہمیں اپنی منحوس شکل دکھائی۔ ان کے ساتھ ایک مترجم بھی تھا۔ وہ ہم سے مختلف سوال پوچھتے رہے، مثلاً بچی ہم تک کیسے پہنچی تھی، ہم اسے کس نیت سے اٹھا لے گئے تھے، ہم نے واپسی کی رسم خراب کرنے کی کوشش کیوں کی اور کیسے کی۔ ان میں سے اہم ترین سوال یہی تھا کہ بچی ہم تک کیسے پہنچی تھی۔ اس کا جواب ہم نے سدرت کی ہدایت کے عین مطابق دیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ اتفاقاً سردار سدرت کی رہائش گاہ یعنی تخت سے نکل آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور ماما پاپا پکار رہی تھی۔ ہم اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے۔ باقی تمام سوالات کے لیے یہ جواب موضوع ترین تھا کہ ہم صرف انسانی ہمدردی کے تحت بچی کو بستی سے باہر لے گئے تھے۔ ہمیں ایک مقامی شخص کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ بچی کی ولدیت پر شبہ کیا جا رہا ہے اور اس شبے کو دور کرنے کے لیے اسے ایک کڑی آزمائش سے گزارا جائے گا۔